पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने निगरां हुकूमतों के कड़ाके निकाल दिए हैं और यह बंदा सोचने पर मजबूर हो गया है कि निगरां हुकूमतों के अहकामात क्या आईनी है या गैर आईनी है, क्योंकि इन हुकूमतों के अपने वजूद पर ऐसे ऐसे सवालात उठे हैं कि खुदा की पनाह। इलेक्शन पिटीशन में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक तफसीली फैसला जारी हुआ है, जिसमें जस्टिस जनाब अतर मिनल्ला साहब ने कुछ इजाफी नोट लिखे हैं और ऐसे ऐसे सवालात उठाए हैं कि निगरां हुकूमतों के कड़ाके निकल गए हैं। तकरीबन पंजाब और केपी असम्बली को तहलील हुए 1 साल से जायद का वक्त होने को है, लेकिन अभी तक इंतखाबात नहीं कराए गए। आईन पाकिस्तान और जो प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यह बात वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होना लाजमी है। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं दिया गया। हर सूरत में इंतखाबात कराना लाजमी है। 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील हुई और 7 नवंबर तक इंतखाबात होना थे, लेकिन नहीं हुए। कहां गया आईन पाकिस्तान? आईन पाकिस्तान की खुल्ला खिलाफवर्जी की जा चुकी है। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को उनके बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया है। ये बिल्कुल कोड ऑन कोड अल्फाज हैं जस्टिस जनाब अतर मिनल्ला साहब के, क्योंकि आईन पाकिस्तान ये इख्तियार देता है कि पाकिस्तान के अवाम वोट की पर्ची के जरिए अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए हुकूमत चलाएंगे। और आईन पाकिस्तान में 3 माह की मुद्दत की हुकूमत को निगरां हुकूमत कहते हैं। अब जो हुकूमतें 3 माह से तजावुज कर चुकी हैं, आईन में कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये घुसपैठिए हैं, ये निगरां हुकूमत है, ये क्या है। अब ये आईन पाकिस्तान या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड करना है कि दरअसल ये है क्या। ये निगरां हुकूमत जो पिछले 1 साल से पंजाब और केपी में बराजमान है और अपने आईनी वक्त से तजावुज कर चुकी है मरकज में, अब इस हुकूमत का स्टेटस क्या है? इसको निगरां कहेंगे, क्योंकि निगरां हुकूमत का जो कंसेप्ट है आईन पाकिस्तान में वो 3 माह के लिए है। इससे ज्यादा क्या होगी वो हुकूमत, उसके लिए तो घुसपैठिए का अल्फाज इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा तो और कोई अल्फाज नहीं है। ज़ाहिर है आईन पाकिस्तान किसी भी निगरां हुकूमत को 3 माह के बाद कबूल करने को तैयार नहीं है। वहां पर आईन ने बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दिया है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहां तो आईन वायलेट हो चुका हुआ है, आईन की तौहीन हो चुकी हुई है। और जो चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने आज जो अपने इजाफी नोट में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सदर मुमलकत तारीख देने में दोनों नाकाम हो चुके हैं। लेकिन मैं माजरत के साथ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की खिदमत में और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को एक बात याद कराना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई को पंजाब और केपी में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था, लेकिन सब ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट की क्या हैसियत है वो हमें हुक्म दे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मानने से साफ इनकार कर दिया और वो सुल्तान सिकंदर राजा आज भी उस कुर्सी पर बराजमान है, जो मुसलसल आईन पाकिस्तान की वायलेशन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम था कि वो इलेक्शन की तारीख देता, वो इलेक्शन शेड्यूल जारी करता। अभी भी माजरत के साथ, हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नहीं मालूम कि ये क्यों कदगन लगाई है कि आप इस पे बात ही नहीं कर सकते 8 फरवरी के इलेक्शन पर, बस होने हैं तो होने हैं। भाई कैसे होने हैं तो होने हैं? 1 साल से तो पंजाब और केपी में आईन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आईन पाकिस्तान की कौमी मरकज में आईन पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी गई हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। ऐसे चलते हैं मुल्क। और अभी भी कोई यकीन नहीं है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बस वो सिर्फ उसकी आनियां जानियां देखो, कहीं पर सीरियसनेस नजर ही नहीं आ रही कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहीं पर ऐसा लगे, कहीं पर कुछ ट्रेनिंग का आगाज किया जाए, कुछ पोलिंग स्कीम्स बनाई जाए, कुछ चीजें लिखी जाए, वजारत दाखिला से मांगी जाए, पुलिस मांगी जाए, रेंजर्स मांगी जाए, क्या फौज को तैनात करना है, पोलिंग स्टेशन के अंदर तैनात करना है, पोलिंग स्टेशन से बाहर तैनात करना है। एन वक्त पर आप मांगेंगे और कहेंगे कि भाई हमारे पास तो नहीं है, हालात इस तरह के कि हम तो आपको सिक्योरिटी दे ही नहीं सकते,
پہلے بھی تو یہی کیا گیا تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان ملا ہوا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین پاکستان کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے. پہلے بھی تو انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم نے وزارت داخلہ سے مانگی ہے اور وزارت دفاع سے مانگے, سیکورٹی مانگی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے, حالات ٹھیک نہیں ہے, ہم رینجرز نہیں دے سکتے, ہم پولیس نہیں دے سکتے. تو بھائی اب بھی آپ کو یہی کہہ دیا جائے گا تو پھر کیا الیکشن نہیں ہوگی؟ لگ تو یہی رہا ہے. این وقت پر یہ خط لکھا جائے گا اور وہاں سے جواب آئے گا کہ بھائی بندے نہیں ہیں, امن و امان کی صورتحال ایسی ہے, ہم بندے نہیں دے سکتے, سیکورٹی نہیں دے سکتے, چھڈو الیکشن جائے, آئین جہاں سے آیا ہے. تو کیا ہوگا؟ آج میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور جناب جسٹس حسن مین اللہ صاحب کو صرف تاریخ میں اپنا نام درج کروانے سے بہتر تھا کہ وہ الیکشن کمشنر یا چیف الیکشن کمشنر کو طلب کرتے کہ ہاں جی کیا پروگرام ہے آپ کا الیکشن کے بارے میں. وہ جو ہو چکا ہے وہ تو گزر گیا ہوا ہے بھائی. آئین پاکستان کی خلاف ورزی آج 23 نومبر 2023 کو بھی ہو رہی ہے. نہ پنجاب میں الیکشن ہوئے 1 سال ہونے والا ہے, نہ کے پی میں الیکشن ہوئے 1 سال ہو گیا, اسمبلی نہیں ہے, عوامی نمائندگی نہیں ہے مرکز میں, 3 ماہ سے زائد کا وقت ہو چکا ہوا ہے, الیکشن کا کہیں نام و نشان نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 8 فروری کی ڈیٹ دے دی ہے کہ بھائی یہ جو حلقہ بندیاں ہیں یہ آئین کا تقاضا نہیں ہے, یہ تو ترامیم ہے. ترامیم جو پریمبل, مجھ سے بہتر قانون جانتے ہیں, میں تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے کہ آپ کو میں یہ باتیں بتا رہا ہوں. مجھے حیرت ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی 8 فروری کا اعلان کر کے, اب میں وہ لفظ استعمال کروں گا تو مجھ جیسے غریب آدمی پر توہین عدالت لگ جائے گی, لیکن آئین پاکستان کہاں گیا؟ وہ 3 ماہ کے جو انتخابات کا کنسپٹ تھا وہ کہاں گیا؟ ختم ہو گیا ہوا ہے. یہ ایسا دروازہ کھولا گیا اس ملک میں کہ اب یہاں سے اونٹ گزرا کریں گے ان دروازوں سے. اتنے اونچے دروازے ہم نے رکھ لیے ہیں کہ 1 سال اسمبلی, 2 اسمبلیوں میں 2 اکائی پنجاب اور کے پی میں 1 سال ہونے والا ہے, عوامی نمائندگی سے محروم ہے یہ 2 صوبے. ایک ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور دوسرا ملک کا دوسرا بڑا صوبہ اور سینسٹیو سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے, لیکن عوامی نمائندگی نہیں ہے. وہاں پر نگران بیٹھے ہوئے مزے کر رہے ہیں, موجے کر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والے نہیں ہے. اور اتنے پروجیکٹ پتہ نہیں پیسہ کہاں سے لگا رہے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے. بھائی آپ 1 دن سے زیادہ اگلے دن کا کام نہیں کر سکتے, آپ کیسے نئے پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں؟ کیا کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے؟ آئین پاکستان کہتا ہے کہ جو نگراں حکومتیں آئیں گی وہ صرف ڈے بائی ڈے امور چلائیں گی. یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا پلیں بن رہی ہیں, انڈر پاس بن رہے ہیں, اور پتہ نہیں بوریوں کے منہ کھول دیے ہوئے ہیں. ویسے کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں, اور پتہ نہیں اب نگرانوں کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے. اور یہ نگرانوں کی جو پھرتیاں ہیں یہ سمجھ میں نہیں آنے والی. یہ نشانیاں عقل والوں کے لیے, ان پھرتیوں کو کوئی عام پھرتی نہ سمجھا جائے. اور مجھے تو آج ایک کسی بزرگ سے میری ملاقات ہوئی, وہ بڑے پہنچی ہوئی ہستی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ 24 دسمبر سے پاکستان کے معاشی حالات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور اگلے 1.5 سال میں پاکستان کی سمت درست ہو جائے گی. بقول ان کے یہ جو آپ سن رہے ہیں نا, یہ پلٹنا جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ, نہ کہیں پہ پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے, نہ نون لیگ نظر آ رہی ہے, نہ پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے. یہ جو اچکنے سلوا کے گھوم رہے ہیں نا, ان میں سے کوئی بھی نہیں نظر آ رہا. تو ڈر تو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں 8 فروری کو بھی الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. سوال اٹھانا ہمارا حق ہے. میں پاکستان کے شہری ہوں, میں اس ملک کا ووٹر ہوں, اور مجھے کنسرن ہے کہ آئین پاکستان پر یہاں پر عمل نہیں ہو رہا, 1973 کے آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور میری سپریم کورٹ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. میری سپریم کورٹ نہیں پوچھ رہی کہ بھائی کیوں نہیں کروائے اب تک کے پی اور پنجاب میں, کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے؟ مٹی پاؤ, آگے چلو, ڈسو, جاؤ, آگے منزل قریب ہے آپ کی. جناب جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب, اگر ایسے ہی آئین چلنا ہے تو پھر چل گیا ہے. معذرت کے ساتھ میں آپ سے معافی مانگ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ سر کیوں نہیں پوچھا گیا کہ کون ہے ذمہ دار؟ پنجاب اور کے پی میں 1 سال ہو گیا ہے, کیوں نہیں الیکشن ہوئے؟ کیا یہ آئین کا تقاضا ہے کہ تمام صوبوں میں اور مرکز میں ایک ساتھ الیکشن ہونے ہیں؟ کوئی آئین کا تقاضا نہیں ہے, یہ تو ایک ہماری بنائی ہوئی رسم ہے, اور رسم آئین نہیں ہوتی. حیرت ہے, کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہے.
خدا کے لیے یہ ملک مثل جنت ہے. ہم آئین پاکستان کو کیوں مذاق بنا رہے ہیں؟ ہم کیوں آئین پاکستان کو اتنا آسان اور ہلکا لے رہے ہیں کہ ہمیں خوف ہی نہیں آتا، ہمیں ڈر بھی نہیں لگتا کہ ہم اتنے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ کر آئین پاکستان کو وائلیٹ کر رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر آئینی ہوتا ہے. بھائی آپ تنخواہ لے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں ہمارے ٹیکس سے، آپ کے بچے روٹی کھا رہے ہیں مگر آپ کے گھر تو دال بھی نہ پکے، تو کیسے آپ کیوں پھر آئین کی وائلیشن کر رہے ہیں؟ کیوں آئین پاکستان کو نظر انداز کیا گیا ہے؟ میرے لیے حوصلہ افزا بات ہے کہ آج جس اطہر من اللہ صاحب نے جو باتیں کی ہے، لیکن سر یہ باتیں نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، یہ باتوں سے زندگی نہیں بنتی. جناب جسٹس صاحب، نوٹس لیا جائے کہ کس نے آئین کو وائلیٹ کیا ہے، کون ہے جو آئین پاکستان پر عمل درآمد نہیں کر رہا، اور کس کی ضد بن چکی ہے کہ آئین پاکستان کو ہمیشہ نیچا دکھانا ہے. یہ پوچھا جائے سلطان سکندر راجہ سے کہ تمہاری ذمہ داری تھی الیکشن کروانا، کیوں نہیں کروائے؟ کیا تم نے کوئی شیڈیول جاری کیا اور تمہیں وزارت داخلہ نے اور وزارت دفاع نے سیکیورٹی نہیں دی؟ یہ ساری ملی بھگت تھی. یہ پی ڈی ایم حکومت اور الیکشن کمشنر ملے ہوئے تھے، یہ مل کر آئین پاکستان کو روندا گیا ہے. یہ کوئی آسان بات ہے؟ یہ کوئی عام بات ہے کہ آئین پاکستان کو روند کے چلے گئے اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے؟ ہماری سپریم کورٹ بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ محض 6 صفحات کے فیصلے نہ لکھو بھائی، ایک پیج بھی ضائع نہ کرو. ہمارے بھوکے ننگے ہیں ہم لوگ. ایک پیج کا فیصلہ لکھو کہ کون ہے رسپانسبل جس نے آئین پاکستان پر عمل نہیں کیا. 90 دن کے اندر اندر انتخابات ضروری تھے، کون ہے؟ 91 دن کیسے ہوا ہے؟ یہاں 91 دن کس نے پوچھ رہا ہے؟ 365 دن ہونے کو ہیں، یہاں کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہے. یہاں 90 دن کیا، یہاں تو 100 سے اوپر جا رہی ہے قومی اسمبلی، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. حیرت ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ سب لوگوں نے یہ سوچ لیا بڑوں نے کہ ایسے ہی چلانا ہے تو چلا لو بھائی. ہم غریب کیا کر سکتے ہیں؟ بولنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کیا ہے؟ میں پاکستان کا شہری ہوں، مجھے تو اب کیا بندہ کیا یار، میں افسوس کر سکتا ہوں. میں دکھی دل کے ساتھ اپنے معاملات تاریخ کے حوالے کر رہا ہوں کہ تاریخ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہاں پر چیف الیکشن کمشنر تھے، یہاں پر ایک ہماری عدلیہ تھی جو بس فیصلے ہی دیے جا رہی تھی، نوٹ لکھے جا رہی تھی، بڑے بڑے لمبے لمبے نوٹ لکھے جا رہی تھی، لیکن پوچھ کوئی نہیں رہتا کہ بھائی ذرا تشریف لے آؤ، کیوں نہیں الیکشن کروائے؟ جواب دو ہمیں. بلایا جائے سیکرٹری داخلہ کو کہ کیوں نہیں آپ نے فورس دی جب 14 مئی کو الیکشن کروائے گئے تھے. بلایا جائے سیکرٹری دفاع کو کہ کیوں آپ نے فورس دینے سے انکار کیا تھا جب 14 مئی کو پنجاب اور کے پی میں الیکشن کرانے کی بات کی گئی تھی. کون پوچھے گا؟ کیوں پوچھے گا؟ لوگوں کا کنسرن ہی نہیں ہے. روٹی پک رہی ہے گھر میں، اے سی چل رہے، موجے، گاڑیاں مفت، پیٹرول سب کچھ ڈلوا رہے، پروٹوکول لیے جا رہے. مر گیا غریب، مر گیا، بچے بھوکے غریب کے مر گئے، اور غریب کہیں جا بھی نہیں سکتا. یہ سارے پیسے والے لوگ باہر چلے جائیں گے. غریب اس مٹی کا حقدار ہے، غریب اس مٹی سے سچی محبت کرتا ہے. اور ہمارا تو ایمان ہے، پاک رسول کا فرمان ہے کہ وطن سے محبت ایمان کی نشانی ہے. ہم تو مریں گے بھی یہاں، ہم تو دفنائے بھی یہیں جائیں گے. خدا کے لیے آئین پاکستان کو یوں مذاق نہ بنایا جائے تاکہ ہماری نسلیں، آنے والی نسلیں، ان کے لیے کچھ تو قدریں چھوڑ کر جائیں کہ وہ ہم پر ناز کریں کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے جیسے ہم اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے خون کا سمندر عبور کر کے یہ آزادی ہمیں دی. خدا کے لیے آئین پاکستان کا احترام لازم ہے، ہم سب پر واجب ہے کہ ہم اپنے آئین کا احترام کریں. اگر آئین پر احترام نہیں ہوا تو معاشرہ جنگل بن جائے گا. امید ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان حساب لے گی. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ جب بھی ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.